अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने अपनी पिछली वीडियो में देख लिया हुआ है कि किस तरह से एक जो ट्रुथ था वो अब बाहर आ चुका है। सच्चाई अब सबके सामने आ गई है कि आया ऐसा क्या हुआ था कि वजदान मलिहा से मिल नहीं पाया उस दिन। ऐसा क्या हुआ था कि मलिहा थक हार के वापस चली गई लेकिन वजदान आ नहीं सका। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इससे पहले वो वीडियो देख कर आएँ, ताकि आप भी हकीकत से आशना हो सकें। और भी बहुत से राज थे जो हमें पता लगे। तो मैं आप लोग का सस्पेंस ख़राब नहीं करना चाह रही, तो आप लोग भी शराफत से जाकर वो देख कर आएँ। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुस्तान की एक्सरे क्लियर थी, उसे कोई गहरी चोट नहीं आई थी, मगर अब वो बेहोश था। उसके पास से ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल सकी जिससे उसकी शिनाख्त हो पाती। जाए हादसा से भी पुलिस को ऐसी कोई चीज़ दस्तयाब नहीं हुई। अब एक ही तरीका था कि बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के ज़रिए उसका अता पता मालूम करने की कोशिश की जाती। ये 18 दिसंबर 1981 का दूसरा दिन था। आज का कंप्यूटर इंस्टॉल नहीं था। उस वक्त रिकॉर्ड हाथ से तैयार किए जाते थे, और अगर कहीं कोई फाइल निकालनी होती तो घंटों स्टोर रूम में फाइलों के अंबार के साथ सर खपाना पड़ता। मुस्तान की शिनाख्त भी ऐसा ही सरदर्द साबित होने वाली थी, जिसमें घंटों लग जाते। आफाक सब काम छोड़कर बस वजदान के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। आंखें थक कर उसने खुद वजदान से मिलने का फ़ैसला किया और उठ गया। लाइब्रेरी के गेट से दूर कार रोक कर बैठा आफाक सोच रहा था कि उसे वजदान यहाँ मिलेगा या नहीं। वो मलिहा से 10 बजे मिलने वाला था और अब 5 बज रहे थे। ज़रूरी नहीं था कि वो दोनों अब तक लाइब्रेरी में होते, फिर उसके साथ मलिहा भी होती। अभी वो सोच ही रहा था कि उसने मलिहा को लाइब्रेरी से निकलकर सड़क क्रॉस करके जनरल स्टोर में जाते देखा। आफाक की पेशानी पर सलवटें उभर आईं। कुछ देर बाद मलिहा स्टोर से निकलकर बाहर आई और टैक्सी में बैठकर चली गई। मुस्तान कहाँ रह गया? आफाक मलिहा की परेशानी फांम चुका था। उसने ज़ेरे लब कहा था। फिर वो कार से उतर कर उसी स्टोर में आया जहाँ से कुछ देर पहले मलिहा ने फ़ोन किया था, और अपने पापा के ऑफिस का नंबर मिला दिया। पापा, वजदान ऑफिस में है? क्या बात है, आज हर कोई उसे मेरे ऑफिस में क्यों फ़ोन कर रहा है? अभी 2 मिनट पहले किसी लड़की का फ़ोन भी आया था, मुस्कान का पूछ रही थी। अब तुम भी उसका पूछ रहे हो, चक्कर क्या है? कोई चक्कर नहीं है पापा। अच्छा, मैं फ़ोन रखता हूँ। फिर अल्लाह हाफिज़ कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मेरा शक ठीक निकला। मुस्कान मलिहा से मिलने नहीं आया, पर क्यों? आफाक पेशानी मसलते हुए सोचने लगा। फिर आर्ट्स काउंसिल में उसको तलाश करने के बाद वो साजिद की तरफ आ गया। यार साजिद, वजदान का कोई पता नहीं है। वो वही लाइब्रेरी में होगा, उसने लापरवाही से कहा। वो वहाँ नहीं है, बल्कि कहीं भी नहीं है, आफाक ने कहा। फिर परेशानी से बोला, साजिद, उसका मिलना खुद उसके लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं से भी उसे ढूंढना होगा। सब ठीक तो है? उसके अंदाज पर वो परेशान हो गया। आफाक लब खींच कर खामोश हो गया। साजिद उसका दोस्त सही, पर वो उसके सामने मलिहा का नाम नहीं लेना चाहता था। साजिद भी उसकी खामोशी से समझ गया कि कोई ऐसी बात है जो आफाक उसे बताना नहीं चाहता, तो उसने फिर कोई सवाल नहीं किया और उसके हाथ उठ गया। खुशकिस्मती से उस नए मॉडल की बाइक, जिसे खरीदे हुए भी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, उसकी फ़ाइल तवक्का से कम वक्त में स्टोर रूम से बरामद हो गई। बाइक की रजिस्ट्रेशन मुजम्मिल मुस्तफ़ा के नाम पर थी। फ़ाइल में मुजम्मिल की तस्वीर भी मौजूद थी। तस्वीर में नज़र आता चेहरा ज़ख्मी के चेहरे से थोड़ी मुशाबहत रखता था, मगर फिर भी काफ़ी अलग था। रजिस्ट्रेशन फ़ाइल से ज़ख्मी की शिनाख्त तो नहीं हो सकी, पर उस उम्मीद पर कि मुजम्मिल मुस्तफ़ा उस नौजवान की शिनाख्त कर सके, एसएचओ ने कागजात से मिलने वाले उसके ऑफिस के नंबर पर उसे फ़ोन किया और हादसे की इत्तला दे दी। मुजम्मिल एक पल में समझ गया कि ज़ख्मी नौजवान कौन होगा। बाइक की रजिस्ट्रेशन तो मुजम्मिल के नाम पर थी, मगर उसका इस्तेमाल सिर्फ वजदान ही किया करता था। फ़ोन पर बताए गए हुलिये को पहचान कर भी मुजम्मिल ने खुद जाकर तस्दीक करना ज़रूरी समझा, और अपने घर वालों को हादसे की इत्तला किए बगैर हस्पताल आ गया, जिसका नाम एएसपीएचओ ने बताया था। जनरल वार्ड के बेड पर वजदान को देखकर मुजम्मिल सख्ते में रह गया। उसने फ़ौरन डॉक्टर से उसकी हालत के बारे में पूछा। ही इज़ फाइन। बाइक से गिरने की वजह से दोनों घुटने छिल गए हैं और बाएं पंडली पर भी कुछ चोटें आई हैं, मगर वो सब मामूली हैं। हेलमेट ना होने की वजह से सर पर चोट आई है, मगर वो ज़्यादा गहरी नहीं, लेकिन उनकी बेहोशी इसी चोट की वजह से है। कोई परेशानी की बात तो नहीं है? वो फिक्रमंदी से बोला। बिल्कुल नहीं, होश में आते ही उनका हल्का फुल्का चेकअप होगा, उसके बाद ही घर जा सकते हैं। और उसे होश कब तक आएगा?
آپ کے بھائی کو 2-3 گھنٹے میں ہوش آ جائے گا، مگر میں نے آپ سے کہا نا کہ فکر کی کوئی بات نہیں۔ ہر طرف سے مطمئن ہو کر مزمل نے اسے روم میں شفٹ کرنے کا بندوبست کیا۔ اب اسے مصطفیٰ عظیم کو اطلاع کرنی تھی۔ اسے فون پر ایسی پریشان کن خبر دینا مناسب نہیں ہوگا تو لگا ان کے آفس آ گیا۔ ابو، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئے۔ مزمل ہچکچایا، پھر سوچا بتانا تو پڑے گا، وجدان کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مزمل نے کوشش کی تھی کہ خبر سناتے وقت وہ ریلیکس رہے، مگر مصطفیٰ عظیم پھر بھی پریشان ہو گئے۔ ابو پلیز پریشان مت ہوں، وہ ٹھیک ہے، آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ مزمل نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر انہیں بیٹھنے کو کہا۔ وہ اس کے ہاتھ اٹھا کر بولے، مجھے ان کے پاس لے چلو مزمل۔ لے جانے ہی آیا ہوں، مگر آپ بیٹھ تو جائیں۔ اس بار مزمل نے انہیں زبردستی بٹھا دیا، پھر پانی کا گلاس ان کے ہاتھ میں دے کر کہا، آپ خود کو ریلیکس کریں، وہ بالکل ٹھیک ہیں، تب تک میں گھر پر اطلاع کر دوں۔ وہ پانی کا گلاس پکڑے ٹکر ٹکر اسے دیکھتے رہے۔ مزمل نے پھر ان سے کچھ کہا نہیں اور گھر پر فون کرنے لگے۔ بیل جانے کی آواز سن کر وہ دعا کرنے لگا کہ فون انیکا ہی اٹھائے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ انیکا، مجھے تم سے خاص بات کرنی ہے، اس لیے پہلے تم آرام سے بیٹھ جاؤ۔ ایسی کیا بات ہے؟ انیکا، جو فون سننے سے پہلے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی، مزمل کی آواز سن کر گھبراہٹ میں کھڑی ہو گئی۔ مزمل نے نرمی سے اسے ٹوکا، دیکھو اگر تم اس طرح کرو گی تو میں بات کیسے کروں گا؟ انیکا کو لگا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس نے اپنے حواس قابو میں کر کے کہا، ہاں اب بتائیں کیا بات ہے؟ وجدان کا معمولی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ایکسیڈنٹ؟ وہ خود کو پریشان ہونے سے روک نہیں پائی۔ ہاں مگر چھوٹا سا۔ وہ ہسپتال میں ہے، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں، اسے صرف معمولی چوٹیں ہی آئی ہیں۔ میں ابو کو لے کر کچھ دیر بعد گھر آ جاؤں گا، تم امی کو حادثے کا بتا کر ذہنی طور پر تیار کر لو، ورنہ ہسپتال میں وجدان کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، اس نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ عائشہ مصطفیٰ نے ایکسیڈنٹ کا نام سن کر ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے۔ انیکا کو انہیں سنبھالنے میں کافی دقت ہوئی۔ پھر چادر انہیں پکڑا کر ان کے بیٹھنے کے لیے کرسی اندر سے لا کر پورچ میں رکھی۔ اس کے بعد بیٹے کو تیار کر کے ان کی گود میں دیا اور بھاگ بھاگ کر گھر کے دروازے لاک کرنے لگی۔ تبھی بیل بجی تھی۔ انیکا نے بے ساختہ ہی ڈور گیٹ کھولا۔ اس کا خیال تھا کہ گیٹ پر مزمل ہوگا، پر وہاں تو کوئی لڑکی تھی۔ اس لڑکی نے کاغذ پر لکھا ایڈریس اس کی طرف بڑھا کر تصدیق چاہی۔ تصدیق کرتے ہوئے انیکا نے پوچھا، ایڈریس تو یہی ہے، پر آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وجدان مصطفیٰ نے۔ انیکا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آج تک تو کوئی لڑکی وجدان کا پوچھنے نہیں آئی، پھر یہ کون تھی؟ انیکا نے غور سے اس خوش شکل لڑکی کو دیکھا جس نے کالی ساڑی پر میرون شال سلیقے سے اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ آپ کون ہیں اور وجدان سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ میرا نام ملیحہ فاروقی ہے۔ اور اتنا سن کر ہی انیکا کے اندر ابال اٹھنے لگے۔ تو یہ ہے ملیحہ فاروقی جس کی وجہ سے وجدان میری بہن کو ریجیکٹ کر رہا ہے ہی کیا اس میں؟ ہر لحاظ سے ایک عام سی لڑکی ہے۔ اس نے تنفرزدہ آنکھیں ملیحہ کے چہرے پر گار تھیں جہاں بدحواسی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ منت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی، پلیز وجدان کو بلا دیجیے، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ وہ گھر پر نہیں ہے، انیکا نے کہہ کر گیٹ بند کرنا چاہا، پر ملیحہ نے ایسا کرنے نہیں دیا اور گیٹ پر ہاتھ روک کر روکتے ہوئے بولی، آپ کو معلوم ہے وہ کہاں گئے ہیں اور کب تک آئیں گے؟ نہیں جانے وہ کون سا جذبہ تھا کہ انیکا نے اسے بے خبر رکھنا چاہا، حالانکہ وہ دیکھ سکتی تھی کہ ملیحہ بہت پریشان ہے۔ شاید میں یہ ملیحہ کو وجدان سے نہ ملنے دینے کی لاشعوری کوشش تھی۔ ملیحہ نے اپنا نمبر اسی چٹ کے پیچھے لکھ کر انیکا کو دیا اور کہا، وجدان جیسے ہی گھر آئے ان سے کہیں اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کر لیں۔ انیکا نے چٹ لے کر گیٹ بند کر دیا۔ بیل کی آواز سن کر عائشہ بھی پوتے کو اٹھائے گیٹ کی طرف بڑھی تھی، پر انیکا کو بات کرتے دیکھ کر سمجھ گئیں کہ مزمل نہیں آیا اور وہیں رک کر انیکا کو دیکھنے لگی۔ گیٹ بند کر کے وہ واپس مڑی تو انہوں نے پوچھا، کون تھا؟ کوئی لڑکی تھی، غلط پتے پر آ گئی تھی، ٹنفر سے کہہ کر اس نے کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیے۔ کھانے کے بعد افتخار حسن نے رخصت کی اجازت چاہی تو ملیحہ سمیرہ سے منت کر کے بولی، آج رک جاؤ سمیرہ۔ صبح تو آفاق نے سمیرہ سے بات کرنے کو ٹال دیا تھا، مگر اس وقت اسے سمیرہ سے بات کرنے کی بہت جلدی تھی، اس لیے ملیحہ کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اشارے سے سمیرہ کو منع کر دیا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر سمیرہ نے ملیحہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی معذرت کر لی، آج تو نہیں رک سکتی، مگر کل میں صبح ہی آ جاؤں گی۔ پھر اسے اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر گاڑی میں جا بیٹھی۔ آفاق بھی بابا جان کو اللہ حافظ کہہ کر نور الہدیٰ سے گلے ملنے کے بعد گاڑی میں آ گیا۔ تم ملیحہ اور وجدان کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ گاڑی میں وہ دونوں ہی تھے۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر ڈرائیونگ کرتے آفاق نے چپ بیٹھی سمیرہ سے اچانک ہی پوچھا، تم ملیحہ اور وجدان کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ وہ براہ راست سوال پر گڑبڑائی، پھر اسے سچ بولنا بہتر لگا۔
سب کچھ، مگر ایک بات نہیں جانتی کہ وعدہ کرنے کے بعد وجدان لائبریری میں کیوں نہیں آیا۔ یہ تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں، اس نے دھیرے سے کہا، پھر پوچھا، یہ شادی کا کیا معاملہ ہے؟ ملیحہ کی شادی نہیں ہو رہی آفاق، اسے زندہ دیوار میں چنوایا جا رہا ہے۔ کل رات اس نے پھوپھا جان سے وجدان کے لیے بات کی تھی اور وہ بھڑک گئے، پھر صبح اسے نکاح کی خبر دے دی۔ یعنی میرا شک صحیح تھا، لیکن نور الہدیٰ اس شادی کے لیے کیسے راضی ہو گیا؟ وہ بھی فوراً؟ پھوپھا جان کو جانتے نہیں ہیں کہ کوئی 30 مارخواں بھی ان کے سامنے دم نہ مارے۔ نور الہدیٰ کیا چیز ہے؟ پھر ملیحہ میں کس چیز کی کمی ہے جو وہ انکار کرتا؟ بیزار سے لہجے میں وہ کہہ کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ جب یہ قافلہ اپنی منزل پر پہنچا تو وجدان کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے، جو سر پر پٹی لپیٹے کار کے بونٹ پر چڑھ کر بیٹھا تھا اور مزمل اس کے سامنے کھڑا جوتے کی ٹو سے زمین کھرچ رہا تھا۔ کسی نے بھی گاڑی گیٹ سے اندر جانے کا انتظار نہیں کیا اور دروازے کھول کر وہیں اتر گئے۔ سمیرا کی امی اس کی پٹی اور چہرے پر خراشوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ یہ سب کیا ہے وجدان، تمہیں چوٹ کیسے لگی؟ کچھ نہیں خالہ، بس بائک سلپ ہو گئی تھی۔ مگر یہ ہوا کیسے؟ افتخار حسن بھی اس طرف چلے آئے۔ آپ اندر تو چلیں، پھر بتاتا ہوں۔ کہتے ہوئے اس نے کار میں بیٹھے آفاق کو دیکھا، جو کار گیٹ کے اندر لیا گیا۔ پورچ میں کار روک کر وہ باہر آ گیا۔ وجدان اندر آ جاؤ، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ مزمل بھائی آپ بھی آ جائیں۔ پھر سب اندر چلے گئے۔ آفاق کی آنکھوں کا غیر معمولی تاثر دیکھ کر وجدان ٹھٹک گیا، پر یہ بھی جانتا تھا کہ حادثے کی تفصیل جانے بغیر کوئی چین سے نہیں بیٹھے گا۔ حال میں سب کے بیچ بیٹھ کر وہ حادثے کے بارے میں سب بتا چکا تو آفاق نے اسے مخاطب کیا، وجدان میرے کمرے میں آ جاؤ، ضروری بات کرنی ہے۔ وجدان آفاق کے ساتھ اٹھ گیا تو ان کے پیچھے سمیرا بھی وہاں سے چلی آئیں۔ تمہارا ایکسیڈنٹ آج نہیں ہونا چاہیے تھا وجدان۔ کمرے میں آتے ہی آفاق نے اسے دیکھ کر متاثر لہجے میں کہا تو وجدان اس کے انداز پر چونک کر بولا، ہوا کیا ہے؟ ہم ملیحہ کی انگیجمنٹ اٹینڈ کر کے آ رہے ہیں اور 3 دن بعد اس کی شادی ہے۔ وجدان کے سر پر بم پھٹا تھا۔ سمیرا کمرے میں آئی تو اسے دیکھ کر آفاق نے کہا، باہر سے فون لے آؤ اور آتے ہوئے دروازہ بند کر لینا۔ سمیرا الٹے پیروں مڑ گئی اور کار کیریڈور میں رکھا فون اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ وہ دونوں الگ الگ صوفوں پر بیٹھے تھے، جن کے بیچ میں ٹیبل تھا۔ سمیرا نے فون ٹیبل پر رکھا، پھر دروازہ بند کرتی وہ آفاق کے برابر بیٹھی اور کسی کے کہے بنا ہی ریسیور اٹھا کر ملیحہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ملیحہ پر بے حسی کی کیفیت طاری تھی۔ وہ روانی سے قلم چلاتے ہوئے دل کے اندر دبے راز ڈائری پر لکھ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بیڈ پر بیٹھی سر جھکا کر لکھتی ملیحہ نے ہاتھ روک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ اس کی آواز پر بہادر نے دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ کہو کیا بات ہے؟ بی بی صاحب آپ کے لیے فون آیا ہے۔ ملیحہ کی نظروں میں کائنات گھوم گئی تھی۔ کس کا؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے پوچھا۔ سمیرا بی بی کا۔ اور ملیحہ نے بے دردی سے نچلا ہونٹ دانتوں سے کاٹ ڈالا۔ اسے کہو میں صبح بات کروں گی، بول کر وہ پھر سے ڈائری میں کچھ لکھنے لگی، پھر خود ہی کچھ سوچ کر ڈائری بند کر کے تکیے کے نیچے رکھی اور باہر آ گئی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ریکنگ کے ساتھ آبنوس کا اونچا اسٹول رکھا تھا، جس پر فون رکھا رہتا تھا۔ بہادر نے ریسیور اٹھایا ہی تھا کہ ملیحہ نے ریسیور اس کے ہاتھ سے لے کر کہا، تم جاؤ، پھر فون پر ہیلو کہا۔ تمہیں معلوم ہے آج وجدان کیوں نہیں آیا تھا؟ ملیحہ بھلا کیا کہہ سکتی تھی؟ سمیرا نے اس کے بولنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ وجدان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ملیحہ کو ریکنگ تھا منا پڑی ورنہ وہ گر جاتی۔ پھر ریکنگ کے سہارے دھیرے دھیرے آخری سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ وہ صبح لائبریری ہی آ رہا تھا کہ مور کاٹتے ہوئے بائک سلپ ہو گئی۔ تمہیں یاد ہے صبح جب ہم ٹریفک جیم میں پھنس گئے تھے اور ڈرائیور نے بتایا تھا کہ کسی موٹر سائیکل والے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ وہ وجدان ہی تھا۔ وہ ٹھیک تو ہے؟ ملیحہ کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ ہاں ٹھیک ہے، شکر ہے۔ ملیحہ نے بے ساختہ شکر ادا کیا تو سمیرا پوچھنے لگی، اب تمہارا فیصلہ کیا ہوگا؟ میرا فیصلہ؟ اس نے گمسم سی سرگوشی کی۔ تبھی وجدان نے سمیرا کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا، مگر ملیحہ کو بولتا سن کر چپ ہی رہا، جو کہہ رہی تھی، فیصلہ کرنے کا اختیار کبھی بھی میرے پاس نہیں رہا۔ میرے فیصلے کا کیا پوچھتی ہو؟ فیصلہ تو ہو بھی چکا، اب تو بس عمل کرنا باقی ہے، اور میرے پاس کوئی راہ فرار نہیں۔ اگر کوئی تھی بھی تو اب نہیں رہی۔ جانتی ہو ہادی بھائی نے مجھ سے کیا کہا؟ اس کی آنکھیں ایک دم ڈنڈ پا گئیں۔ وجدان سناٹوں میں گھرا اس کی آواز سن رہا تھا۔ ملیحہ نم آواز میں بولی، انہوں نے کہا وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں بھی ہادی بھائی سے محبت کرتی ہوں، اور اس محبت کے ساتھ میں نے ایک دعا بھی کی تھی کہ میری خوشی کی خاطر اپنا دکھ دینے والے کو کبھی دکھ نہ ملے۔
اگر میں ابھی جا کر ان سے کہوں کہ مجھے وجدان مصطفیٰ کا ساتھ بخش دیں تو وہ زمانے سے ڈر جائیں گے، مگر میں اس شخص کا ساتھ چھوڑنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں جو مجھے ساتھ چھوڑ کر جانے کی اجازت دے رہا ہو؟ حوصلہ تو وجدان میں بھی نہیں تھا کہ ملیحہ کو اس کا ساتھ چھوڑ کر اپنا ہاتھ تھامنے کو کہے، جس کا ساتھ چھوڑنے کی طاقت ملیحہ میں نہیں۔ بے اختیاری بے بسی نہیں ہوتی، بلکہ بے بسی تو یہ ہے کہ انسان کی بے اختیاری اس کے اختیار کی پابند ہو جائے۔ ملیحہ کی بے بسی وجدان کو بے بس کر رہی تھی، جو سست آواز میں کہہ رہی تھی، محبت بوجھ نہیں ہوتی، پھر بھی جھکا دیتی ہے۔ میں جھکتی جا رہی ہوں۔ ہادی بھائی نے میرے کندھوں پر محبت کا بوجھ اتنا بڑھا دیا کہ میری پیشانی زمین کو جا لگی ہے۔ میں نظر نہیں اٹھا پا رہی، سر کیسے اٹھاؤں؟ اور وجدان؟ اس کی آنکھوں میں درد کھل گیا۔ جب ملا تھا تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شخص میرے دل کا درد بن جائے گا۔ وجدان کے اپنے دل میں درد اٹھا تھا، جسے محسوس کیے بغیر وہ کہی جا رہی تھی۔ اگر 24 گھنٹے پہلے کوئی مجھ سے پوچھتا تم وجدان سے محبت کرتی ہو تو میں کہتی ہاں، میں وجدان سے محبت کرتی ہوں۔ لیکن اگر اس وقت کوئی مجھ سے یہ سوال پوچھے گا تو کہوں گی میں وجدان سے محبت نہیں کرتی۔ وجدان کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ مجھے وجدان سے عشق ہے۔ وجدان کو لگا وہ اب کبھی سانس نہیں لے پائے گا۔ اس نے بے دردی سے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا کہ خون رسنے لگا۔ ادھر ملیحہ کی آواز میں سسکیاں کھل گئی تھیں۔ پر وہ چیز جو میں زندگی میں کبھی نہیں سیکھ پائی، محبتوں کو کیٹیگرائز کرنا۔ میں کبھی نہیں جان پائی کیسے کسی کی محبت کو سب سے اوپر والے کھانے میں رکھتے ہیں اور کیسے دوسری محبت کو نیچے والے کھانے میں۔ مجھے بس محبت کرنا آتا ہے، اور میں نے بابا جان سے، ہادی بھائی سے اور وجدان سے محبت کی، مگر جب نبھانے کی باری آئی تو کوئی ایک محبت بھی ڈھنگ سے نبھا نہیں پائی۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔ کنچے ہوئے چہرے کے ساتھ وجدان کی گرفت ریسیور پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ بے بس سی آواز پھری، کاش میری زندگی میں ایک معجزہ ہو جائے، میں آنکھیں بند کر کے کھولوں تو سامنے وجدان ہو۔ اس نے اصل میں آنکھیں بند کر کے کھولی، پھر غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں اسے وہ سب کہہ دیتی جو میرے دل میں ہے، کہ اس کے بغیر میں مر جاؤں گی۔ وہ میری زندگی کا حاصل ہے، بہت چاہ ہے اسے، اتنا کہ اب اس چاہ سے دستبردار نہیں ہوا جاتا۔ ان سے الگ ہونے کا خیال میرے جسم سے روح کھینچ رہا ہے۔ کاش وہ کہیں سے آ جائے، ایک بار صحیح، آخری بار صحیح، میں ان سے جی بھر کے دیکھ تو لوں۔ اب ایک عمر اس کے بغیر گزارنی ہے، کوئی تو سہارا ہو۔ اس نے ایک بار کہا تھا، آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک پل مجھے نہیں دے سکتی۔ آج کوئی جا کر اسے پوچھے، اپنی پوری زندگی میں سے ایک پل مجھے نہیں دے گا، ایک پل، صرف ایک پل مجھے دے دے، ایک بار مجھ سے ملنے آ جائے، بس ایک بار۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ریسیور تھامے تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے فریاد کرتی جا رہی تھی۔ وجدان کا پورا وجود اس بارش میں بھیگ گیا۔ ملیحہ، اس نے بے چین ہو کر اسے پکارا۔ ملیحہ ایک دم چپ ہو گئی۔ وہ دم سادے بیٹھی تھی۔ وجدان کی آواز پہچاننے میں ایک سیکنڈ کی دیر نہیں لگی۔ کچھ دیر پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ وجدان کہیں سے آ جائے، اور اب جب وہ اس کی آواز سن رہا تھا تو ملیحہ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد چپ چاپ ریسیور کا ریڈ الرٹ پر ڈال دیا۔ آفاق وجدان کے تناؤ بھرے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو لب بھینچے خاموش بیٹھا تھا۔ نہ جانے ملیحہ کیا کہہ رہی تھی کہ ریسیور پر اس کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ ضبط کی کوشش میں اس کی آنکھیں دہکنے لگیں، پھر ایک دم ہی اس نے بے قراری سے ملیحہ کا نام لیا، اور کچھ پلوں کی خاموشی کے بعد جب ملیحہ نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی تو وجدان نے فون رکھ دیا۔ ملیحہ کیا کہہ رہی تھی؟ آفاق نے پوچھا تو وہ تھکے تھکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولے، ملیحہ اتنا حق توڑ رکھتی ہے کہ مجھے سولی پر لٹکا کر سانس لینے کی سزا سنا دے۔ پھر اس نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے آفاق کو دیکھا۔ آفاق، میں ملیحہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ایسی ویڈیوز اور دیکھنی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔